सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। इस जुमले ने हर दौर में अपनी हकीकत साबित की है, या फिर कह दें कि अपनी अहमियत साबित की तो गलत नहीं होगा। ये जुमला माजी के हर जालिम के अंजाम का अकास बना और यही जुमला मुस्तकबिल में आने वाले हर जालिम के लिए सबक भी होगा। अच्छा नाज़रीन, अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिख कर सजा कर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी होती है। दुनिया में होने वाली हर जंग के नुकसान का अंदाज़ा दुनिया ने उस जंग के होने के बाद लगाया। आज दुनिया सिमट चुकी है, हर लिहाज से सिमट चुकी है। इंटरनेट पर आप जैसे पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, घर बैठे दुनिया के हर मुल्क का नज़ारा देख सकते हैं। इसी तरह अगर इस जदीद दौर में जंग होती है तो सोचिए दुनिया के हर खित्ते पर इसका असर होगा, महसूस किया जा सकेगा और वो असर इतना शदीद होगा जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं हो सकती। ये बात दुनिया जानती है, लेकिन इसको कितना समझती है ये हमें मकबूजा कश्मीर बताएगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जो एटमी जंग होने का सबब बन सकता है। मकबूजा कश्मीर वो वादी है जो 2 एटमी ममालिक को जंग की जानिब ले जा सकती है। एक मुल्क के एक नाअहल, नासमझ और जालिम हुक्मरान ने पूरी दुनिया का अमन, इस्तेहकाम और स्टेक दांव पर लगा दिया। वो शख्स जिसकी शोहरत की वजह गुजरात में कत्ल होने वाले मुसलमान बने, वो शख्स जिसकी वजह खून और फसाद बना, आज वो शख्स भारत का वज़ीर आज़म बना बैठा और अपने मुल्क समेत पूरे खित्ते में एक गैर यकीनी की सूरत हाल कायम करता दिखाई दे रहा है, बल्कि कर चुका है कह दूं तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी हुज्जत तमाम कर दी। पाकिस्तान ने अमन कायम करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे खित्ते में रहने वाले अवाम को जंग से बचाया जा सके। पाकिस्तान ने पूरे खित्ते का तर्जुमान बनकर सोचा। मोदी ने इससे पहले भी सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले का नाकाम मंसूबा बनाया, जिसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में उसको जिल्लत उठाना पड़ी। भारतीय जहाज़ अपना मलबा गिरा कर फरार हुए और उसके बाद 2 भारतीय जंगजू जहाज पाक फजाइया के हाथों खाक हुए और एक भारतीय अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद भारत ने सबक सीखने की कोशिश न की। अब भारत एक बार फिर खित्ते को जंग की जानिब धकेलने की कोशिशों में दिखाई देता है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता और ना ही करेगा। भारत के किसी भी जारहाना इकदाम का जवाब पाकिस्तान 27 फरवरी से ज्यादा सख्त देने की यकीन जानिए सलाहियत रखता है। जंग शुरू नाजरीन कोई भी करे, उसे रोकना यकीन जानिए किसी के बस की बात नहीं होती। यही बात मोदी को बारहा हमारे वजीर आज़म ने भी समझाई। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी इसी बात पर जोर दिया कि भारत जो करने जा रहा है उसके बाद बात इतनी बढ़ जाएगी कि किसी के पास इख्तियार नहीं होगा। दुनिया ने इस खतरे को महसूस किया और 50 साल बाद मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ज़रा सुनिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1965 के बाद नाजरीन पहली दफ़ा तलब किया गया। 1965 के बाद पहली बार यानी 50 साल के बाद तलब किया गया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल नुमाइंदे और 10 गैर मुस्तकिल नुमाइंदे शरीक हुए। आगे चलते हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा अमन साजी को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अरकान को अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल नुमाइंदे ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चीनी मंदूब ने कहा कि चीन को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। आगे चलते हैं नाज़रीन। कश्मीर की आलमी हैसियत मुतनाज़ है और भारत इक़दामात से चीन की सलामती भी चैलेंज हुई है। चीन के मंदूब का मजीद ये कहना था कि भारतीय इक़दामात से खित्ते में तनाव पैदा होगा
اور بھارت کے یک طرفہ اقدامات ہرگز درست نہیں ہیں۔ اچھا، اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہمارے وزیر خارجہ کی درخواست پر ہوا اور آج کے اجلاس کا ہونا اس بات کا خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ ہے۔ آج کے اجلاس میں بھارت کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز آج سن لی گئی۔ چین نے تو ایک بار پھر پاکستان کا بہترین دوست ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری عالمی طاقتوں کا موقف آخر کیا ہوگا، کیونکہ مسئلہ جموں کشمیر عالمی برادری کے ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ کیا دنیا ایک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے یا پھر بھارت کو اپنی ہٹ درمی سے باز رکھا جا سکے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیے مہمانوں کو تعارف کرواتی ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جنرل صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور جنید احمد صاحب جو کہ مصنف اور بھارت پر ان کی کافی گہری ریسرچ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ چونکہ غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تو آپ دونوں کی اجازت ہے مہمانوں کی میں جنرل صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی۔ جنرل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا، جس کا ثبوت اب دیکھا کہ سلامتی کونسل کا یہ جو ہنگامی اجلاس ہے جو 50 سال بعد بلایا گیا، یہ ثبوت ہے۔ اچھا، اب آج کے اجلاس کو آپ دیکھتے کیسے ہیں؟ کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ کامیابی سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ پہلا قدم ہے جو پاکستان نے اگریسو ڈپلومیسی کا جو فیصلہ کیا تھا، یہ اس کا پہلا قدم ہے اور اس میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مودی صاحب کا اور ان تمام جو ایک میڈ ٹریو بنا ہوا ہے نا، مودی اور امیت اور ساتھ ڈوال، میڈ وہ بن جاتا ہے، ٹریو بن جاتا ہے۔ انہوں نے مل کے یہ جو 370 کا ڈرامہ کیا ہے نا، اس سے کشمیریوں کو پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے اور ہیومن رائٹس کی پچھلے سال کی اس سال کی 2 رپورٹس ہیں ون آفٹر دی ادر کشمیر پہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا جو گریوٹی تھی اس کا احساس نہیں تھا۔ اب جیسے انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے لداخ کو بھی نیکس کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو اس نے 3 ایٹمی طاقتوں کو اس ایک چھوٹے سے جھگڑے میں ملوث کر لیا، پاکستان، چین اور بھارت۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے آپشن نہیں تھی کہ اس کو کنسیڈر نہ کرے۔ اب یہ کیسے آگے چلتا ہے، اس میں ٹائم لگے گا اس کے بیچ میں۔ مجھے اس لیے امید اس سے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ پرانا پڑا ہوا تھا، اس سے ڈیڈ ہارس ہے اقوام متحدہ۔ پاکستان نے حجت تمام کر دی، بہت اچھا کیا، دنیا کی نظریں اس طرف آ گئیں، بہت اچھا کیا، اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر ایک وہ بارود کا ایک ڈھیر ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور جب یہ پھٹے گا تو پاکستان اور بھارت تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، ایران ساتھ، افغانستان ساتھ، چین اور ساتھ بہت دنیا ملوث ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو بھارت کا پاگل پن ہے یہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات کو تو یہ پھیلیں گے تو پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ ایک امریکن سائنٹسٹ نے جب یہ انہوں نے پچھلی دفعہ فیبری کا مسئلہ کیا تو اس نے بڑا واضح کہا تھا، اس نے کہا جی اگر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس دنیا میں کم از کم 2.5 سے 4 ارب لوگ تو ویسے ہی مر جائیں گے، باقی دنیا کو کھانا نہیں ملے گا، وہ بھی مر جائے گی۔ یعنی دنیا کی تباہی کے لیے مودی صاحب کو جو لے کے آئے ہیں، اب ان کو یہ سوچنے کا مقام ہے، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا، کیونکہ ڈپلومیسی ہمیشہ ہی پہلا ہتھیار ہوتی ہے اس قسم کے معاملات میں، اور پاکستان نے یہ سمجھ کا مظاہرہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں بار بار کہتا ہوں، دیکھیے اب دنیا میں امن کا جو قیام ہے نا، وہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں رہی، نہ ہی ہے۔ دنیا میں امن کا قیام اب مودی صاحب کے اس اقدام کے بعد 5 اگست کے بعد اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد، اب یہ سکوئرلی پوری دنیا پر منحصر ہے کہ وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اگر وہ خطے میں امن چاہتے ہیں تو پھر ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آگے بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، آگے کی آپ نے بات کی تو آگے سوال میں پوچھوں گی، بہت سوال ہے میرے پاس، لیکن جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے بھی سیم یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے اجلاس کو دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ سفارتی سطح پہ ایک کامیابی ہے بہت بڑی، کیونکہ ایک جمود تھا، بھارت کے بڑا اپر ہینڈ تھا، وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ جی پاکستان سے بات نہیں ہو سکتی، پہلے ٹیررزم ختم کیا جائے، یہ ایک بہانہ تھا جو اس نے بڑا عرصہ چلایا۔ پھر یہ کہ اتنا عرصہ درمیان میں 50 سال سے گزر گیا وقت، جب کہ ہم نے اس ایشو کو کبھی بھی
انٹرنیشنلی اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں اٹھایا. تو اس لحاظ سے یوں لگتا تھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے جس پہ اقوام عالم جو ہے وہ اس کو بھلا چکی ہے, کوئی اب اس کی بات ہی نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں مودی صاحب کے اس قدم کے بعد یہ جو ہم نے ایک سٹیپ لیا اور جس کی انٹرنیشنلی بھی پذیرائی ہوئی, اس نے پہلا فائدہ ہمیں یہ دیا کہ یہ دنیا کو, ہندوستان کو خاص طور پہ اور اس کے عوام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیڈ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ ہندوستان اکیلا چپ کر کے یک طرفہ کارروائی کرے اور کشمیر ہڑپ کر جائے, یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے چیز, اور اب اس کے اوپر اسی طرح ہی بات چیت چلے گی اور اقوام عالم فیصلہ کریں گی کہ اب اس کا آگے کیا حل ہونا چاہیے. دوسری طرف جو بڑی اہم چیز تھی وہ تھا کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان مظالم کا بڑا ہم تذکرہ کرتے رہے. ان مظالم کے اوپر انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کرتی نہیں. یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹ واچ ہے ان کی رپورٹ آئی, لیکن بھارت کے اوپر کوئی جو نہیں رنگی. اب یہ مسئلہ یہاں پہ جب ڈسکس ہوا تو سیکیورٹی کونسل میں ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ممبرز کو, ان کو آج کی صورتحال پہ بریفنگ دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج اچھے ہیں کہ ایک تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و بربریت ہے وہ کم از کم رک جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مبصر یہاں موجود ہیں لیکن بھارت ان کو جانے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے الزام تراشی پاکستان پہ کرتا ہے کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا, انفلٹریشن کر رہا ہے پاکستان یہاں پہ پہل کرتا ہے. یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے رک جائیں کہ یہ سیکورٹی کونسل فیصلہ کرے کہ کم از کم وہاں پہ جو مبصر ہیں ان کے اقوام متحدہ کے وہ تو LOC پہ جائیں اور بھارت کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ ان کو دہلی میں مل کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر اس کے بعد یہ نتیجہ بھی آ جاتا ہے کہ اقوام متحدہ اس مسئلے کو فیصلہ کرنے کے لیے, اس کا حل نکالنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے, وہ قراردادوں کی روشنی میں ہو یا سملا ایگریمنٹ کی روشنی میں ہو کہ بھارت کے بہانہ بازیاں ختم اور اس کو کہا جائے دونوں کو کہ جی آپ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں اور اس کو جلد از جلد ختم کریں اس جھگڑے کو, تو اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہوگی. یہ بہر صورت ایک بڑا خوش آئند قصہ ہوا جس سے کہ اقوام عالم کی انوالومنٹ اس میں واپس دوبارہ آ گئی. اور میں جو بھارت کے بہت ساری مجھے انفارمیشن وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, چیزیں مجھے مل رہی ہیں, وہاں کافی حد تک مودی کے اوپر تنقید شروع ہو گئی اس بات کے اوپر کہ تمہارے اس قدم کی وجہ سے یہ جو مسئلہ دبا ہوا تھا یہ آج دوبارہ پھر اقوام عالم کے پاس آ گیا اور یہ ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو اور اب ہمیں اس کے خمیازے بھگتنے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہوا, اور میں چاہوں گا کہ یہ آرٹیکل 370 کا قصہ لٹکا یہ نہ ہو کہ ان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے, کیونکہ ہم آرٹیکل 370 کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہی ہے کہ یہ بھارت نے جو اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے یا لداخ کو آدھا کیا ہے وہاں سے, یہ وہ چیزیں ہیں. لہٰذا ان کے اوپر ہم اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر کے تو اس پر ڈپلومیسی کو بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, یعنی جنرل صاحب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھارت نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے وہ آرٹیکل ریموو کر کے خود ہمیں موقع دے دیا کہ ہم جو برسوں سے چاہتے تھے, ہم اتنے سالوں سے چاہتے تھے کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے, اب یہ واقعی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اور اس میں بہت بڑا کردار خود مودی کی بے وقوفی کہہ لیں یا مودی کی کم عقلی کہہ لیں یا میچورٹی کہہ لیں, کہتے ہیں گرم گرم کھانا وہ والی کیفیت کہہ لیں. اچھا جی جنید صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. مقبوضہ کشمیر پہ جو سلامتی کونسل کے اجلاس نے اگر میں کہوں ثابت کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں تھا, نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے, یہ بات تو کلیئر ہوگی. وہ کیا کہتے تھے جی کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا انٹرنل میٹر نہیں ہے جی بھارت آپ کا یہ. اب بھارت کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں, کیا بھارت اس حقیقت کو تسلیم کرے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بھارت تسلیم نہیں کرے گا. بھارت نے کبھی بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ باتوں کو توجہ نہیں دی. میں نے جب اپنی کتاب لکھی انڈیا این اپارٹائڈ اسٹیٹ تو میں نے UN کی ہیومن رائٹس کمیشن سے میں نے 60,000 پیجز ڈاؤن لوڈ کیے آف ایٹراسٹیز ان انڈیا. اور یہ 60,000 صفحات میں نے نہیں لکھے,
یہ انڈینز نے لکھے, ویسٹرن سورسز نے لکھے, UN کمیشن کی اور انٹرنیشنل NGOز نے لکھے, مگر اس پہ بھارت کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جس قسم کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں, اسرائیل کی وجہ سے ان کے جس قسم کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں, اس میں ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں آج ایک یہ بہت اہم اجلاس ہوا اور جس میں ایک بہت اہم کامیابی ہوئی, ہمیں اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ کام ہوا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی شملہ ایکارڈ کر کے کشمیر کو بیچا تھا اور کشمیر کو انٹرنیشنل سے ہٹا کے ایک بائے لیٹرل ایشو بنایا تھا. اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہوا, نواز شریف کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہوا, بے نظیر بھی ان کی اپیسمنٹ کی پالیسی کرتی رہیں. یہ اب جا کر عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسا لیڈر تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل میں ہمارے پاس ایک وزیر خارجہ موجود تھا کہ ہم نے یہ ہمت کی پچھلے 54 سال بعد کہ ہم سیکورٹی کونسل کو لکھیں اور ہم نے سیکورٹی کونسل کی یہ میٹنگ کال کی. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کا اثر صرف اس وقت ہوگا جب بھارت کے اوپر کوئی اس اکنامک پریشر کریٹ ہوگا, کوئی سینکشنز لگیں گی اور اس کے بغیر بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی جس قسم کی ہندوتوا سوچ اس نے ڈیولپ کر لی ہے اور جس طریقے سے ہندوستان اب ایک فاسسٹ, ناٹ اونلی اے ریسسٹ بٹ اے فاسسٹ کنٹری بن چکا ہے. ہٹلر کو روک نہیں سکا تھا, مسولینی کو کوئی روک نہیں سکا تھا, کسی قسم کا کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں چلا تھا اور نہ چلے گا. اس میں پاکستان کو اور زیادہ ایگریسو ہو کر سب سے پہلے تو اب اگلا سٹیپ یہ کرنا ہوگا کہ مودی کو ایز این انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے, اور جیسے بوسنیا کے ملادوچ کا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کے بارے میں ہزاروں صفحات موجود ہیں کہ مودی نے کیا کیا ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ ویری اگریسو. اگر ہم اگریسو نہیں ہوں گے تو یہ بات ہندوستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اگلا سٹیپ میں بھی ذرا اپنا اگلا سٹیپ لیتی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. میں اپنے دوسرے مہمان کو دوبارہ شامل گفتگو کرتی ہوں. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, دو جنرلز ہیں تو میں نے کہا کنفیوژن نام لے لوں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا جنید صاحب نے کہ جی انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا, پرانی حکومتوں نے کیا کیا, اب عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. بہرحال کہ ان کی بات سنی گئی, انہوں نے مسئلے کو اتنا سیریس لیا اور مسئلہ پہنچا آگے تک. اچھا جی, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ارسطو احسن اقبال صاحب وہ کیا فرما رہے تھے, جی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. ویری سوری ٹو سے آپ تینوں مجھ سے بڑے ہیں لیکن کئی بار دل چاہتا ہے نا دل کی بھڑاس نکالیں. کس منہ سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ اینا نے کی تاسی جنرل صاحب؟ دیکھیں وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب گئے تھے اوفا اور وہاں پہ کشمیر کا ذکر ہی گول ہو گیا تھا اور وہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. پھر وہ UN میں گئے, جا کے انہوں نے ایک لفظ بول دیا اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کو الائیو کر دیا, وہ بھی چٹ سے دیکھ کے. اچھا, اور کسی جگہ دوبارہ انہوں نے اس مسئلے کو ریز نہیں کیا بلکہ جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے پاکستان کی کمر میں چھری گھونپنے سے بالکل اعتراض نہیں کیا. جو لاسٹ ان کا انٹرویو یاد ہے, ٹرکی گئے ہوئے تھے, ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بند کرنی چاہیے. یعنی پاکستان سازشیں کر رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ہمیں کوئی شک نہیں اس کے بارے میں. تو ان سے اگر ہم یہ توقع رکھتے کہ جب وہ یہاں پہ گئے مودی صاحب کی تاج پوشی اٹینڈ کرنے کے لیے تو وہ پورا خاندان لے جا کے تو جندال کے گھر جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ. مودی صاحب کو یہاں بلا لیا, جندال صاحب کو مری بلا لیا, لیکن کشمیر کی بات نہیں ہو سکتی. حالانکہ وہ خود کلیم کرتے ہیں وہ کشمیری ہیں, حالانکہ کشمیری نہیں ہیں, امرتسر کہنے والے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ایز اے ہول, اور اس میں بدقسمتی سے ہم سب شامل ہیں اس میں, اور میں چونکہ اس جنریشن سے ہوں جن کی وجہ سے آج اس صورتحال میں گرفتار ہیں, تو یہ ہماری ساری غلطیوں کا خمیازہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اب یہ کشمیری جو کچھ جن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اور احسن اقبال صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, احسن صاحب کو ان کو دیکھیے ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ. جس دن کشمیر کے اوپر جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے جی, کوئی خاتون گرفتار ہو گئی جی, آپ نے قومی مفاد کو پس پش ڈال دیا اور اسمبلی میں گالی گلوچ تک بات پہنچ گئی اور آپ واک آؤٹ کر گئے. کیوں واک آؤٹ کر گئے؟ گرفتار ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی مری بی بی
मैं नहीं जानता कि वो मुजरिम है या नहीं है, प्रायोरिटीज उनकी और है ना। यही कह रहा हूँ ना, आप जब ये मुल्क नहीं है, मुल्क का मुफाद प्रायोरिटीज में है ही नहीं। आज अगर आप देखिए वहाँ पे कांग्रेस है, उनके साथ बुरी हुई इलेक्शन में, कांग्रेस खड़ी है उसके साथ। उन्होंने ये कहा शशि थरूर ने असम्बली में, और आज उसने पाकिस्तान खिलाफ बात की, उसने कहा जी कि हम इसके खिलाफ नहीं है, हमें सिर्फ तरीक़ाकार से इख्तिलाफ है। तो मतलब ये कि वो तो एक जगह इकट्ठे खड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, हमको इसको डिवाइड करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने में आप जिनकी बात कर रही हैं उन लोगों ने मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। ये ठीक है जी। जनरल अमजद शरीफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये वाकई जो लोग तनकीद करते हैं, अपनी अपनी बारियाँ इन्होंने ली, अगर हम पिछले 10 साल की बात कर लें तो पिछले 10 साल से इन लोगों की बारियाँ थी, कभी तीर वाली पार्टी, कभी शेर वाली पार्टी। मुझे बताएं कि अगर ये कहते हैं कि जो 1 साल पुरानी गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है कि कश्मीर का जो कश्मीर में जो हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इमरान खान साहब पे, PTI पे डालते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक करैक्टर की होगी जिनको हमारे वज़ीर आज़म डीजल कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनका नाम है, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के मरात और मज़े लूटते रहे। किया क्या उन्होंने? फिर इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वही शख्सियत। आप अग्री करते हैं मेरी बात से? जी वो तो हैं, क्योंकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन बाकी भी पार्टियां इनकी परफॉर्मेंस किसी भी लिहाज से किसी भी फील्ड में कोई ख़ास ऐसी नहीं है जैसे हम कह सकें कि वो काबिल तारीफ़ है। ये तो एक चीज़ बड़ी, और इनके जो आगे की सोच है वो भी आप देख लें। मैं बड़ा बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूँ जब हमें ये बताया जाता है कि जी आइंदा के हमारे जो लीडर हैं वो बिलावल है, वो आइंदा के हमारे लीडर जो हैं वो मरियम नवाज़ है। सोचने की बात यह है कि जिन बच्चों की ग्रूमिंग जिस माहौल में हुई है, जहाँ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा देखा कुछ नहीं, जहाँ जाली डॉक्यूमेंट्स बनती थी, जहाँ झूठ बोले जाते थे, जहाँ साजिशें की जाती थीं, वहाँ ग्रूमिंग जिन बच्चों की हुई है वो लीडर होंगे या वो साजिशी होंगे या क्या होंगे? वो ये जो लोग इनको प्रमोट करते हैं उनके अपने मकासद हैं, और तभी एक सफ़े मातम इन्होंने बिछाई और जो पार्लियामेंट में मरियम के गिरफ्तारी के ऊपर और जो कौमी इशू है उसको पसे पुश डाल दिया। तो मैं तो इनसे तवक्की करता, मेरी बल्कि इस्तदा हुकूमत से यही है कि ये जो प्रोसेस जिसका तमाशा जो बना हुआ है, ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, ये अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा तेज़ करना चाहिए। ये नहीं कि साल साल लटके रहें लोगों के मुकदमे और कोई फ़ैसला नहीं और बिल आखिर ये छूट जाएँ किसी न किसी बहाने। तो एक तो ये तेज़ होना चाहिए। दूसरा जो जुनैद साहब बात कर रहे थे, वो बात उस हद तक तो दुरुस्त है कि इंडिया जो है वो आलमी क़ुव्वतों की या आलमी राय आमा की कभी भी परवाह नहीं करता, और अगर यूनाइटेड नेशन से भी कोई उसको कहा जाएगा तो बज़ाहिर वो उसकी परवाह नहीं करेगा, वो कहेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि 2-3 और चीज़ें जो साथ हुई हैं। एक ये है कि मोदी ने जब ये यकतरफ़ा यूनाइटेड नेशन की करारदादों को यकतरफ़ा वायलेट किया और कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनाने का ऐलान कर दिया, तो ये भी खासी अलार्मिंग है दूसरी कौमों के लिए कि क्या ये एक मुल्क इसको इतना मुँह ज़ोर होने दिया जाए कि वो यकतरफ़ा फ़ैसले करता रहे, और जो डिस्प्यूटेड रिकग्नाइज चीज़ें हैं जो कि एक आलमी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उसको यूं जूते की नोक पे रखें और अपनी मनमानी करें। सो एक तो ये, फिर मोदी साहब की सोच का जो हम फेसिस्ट कहते हैं, और जनरल साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा प्रोड्यूसर भी कह रहा है अपनी मनमानी फिजा ज्यादा ना करें। मैं तब से कह रहा हूँ ब्रेक पे चली जाए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे कि मोदी ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा, वजह क्या थी? मोदी खौफजदा है, वो मोदी तो परेशान है, वो तो हमारे सहाफियों से, हमारे एनालिस्ट से खौफजदा है, क्योंकि हमारे ट्विटर अकाउंट जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, सस्पेंड हो रहे हैं ट्विटर अकाउंट, जिनमें मेरा अकाउंट भी शामिल है। ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों से तजिया लूंगी इस बात पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया बोल न्यूज़, उनको दोबारा तारुफ करा दूं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और जुनैद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, जनरल अमजद शरीफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये मुझे बताइएगा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक लिंक भी दिया था कि अब हम लोगों की जो आवाज़ है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, अब उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पे मैं कहूँगी बुज़दिल
بزدل ہیں یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں. اب میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جی, چل رہا تھا کافی عرصے سے. کل میں نے کشمیر کے حوالے سے بہت کھل کے بات کی, مودی کو میں نے بہت زیادہ بیش کیا کھل کے, اور میں نے کہا یہ ظالم ہے, اس کو ری ٹویٹ کیا جائے. صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی سسپینڈ ہو چکا تھا. اب اس سے یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو بھارتی ہیں بار بار کہتے ہیں ارے ہم اس کو رپورٹ کریں گے, ہم رپورٹ کریں گے, رپورٹ کر کر کے کسی کے اکاؤنٹس ختم کروا کے یہ کیا کر لیں گے, ہماری آواز بند کر دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا کام, آپ کے سارے کرتوت ہی لا قانونیت ہو, اس میں ظلم اور بربریت ہو, تو وہ سارا کچھ چھپانا آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح کشمیر میں کلیمپ ڈاؤن کیا. وہ بی بی سی کا خدا بھلا کرے, انہوں نے لا کے کچھ تھوڑا سا سامنے رکھا, بھارت نے ریفیوٹ کیا کہ جی ایسا نہیں ہے, آپ نے غلط رپورٹ دی ہے, لیکن بی بی سی والے اس پہ ڈٹ گئے, اور اب بی بی سی نے اپنا کوریج بڑھا دیا ہے, آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا. آج میں اور ایک دو پروگرامز میں تھا تو وہاں بھی اینکر بتا رہے تھے, ان کے بھی 2-3 کے اور کے ارشد شریف کا اکاؤنٹ بند کیا. کیا اس سے بی بی سی ختم ہو جائے گا, بی بی سی چھوڑ دے گا؟ کیا باقی دنیا کے ادارے جنہوں نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ کیا خبریں لانی چھوڑ دیں گے؟ اور خود بھارت کے اپنے جرنلسٹ وہاں پہ دورہ کر کے آئے ہیں, اور وہ وہاں کے حالات دے کے آئے. ان کو پریس کلب میں ان کی ویڈیوز نہیں چلانے دیں, لیکن انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. اسی طرح انہوں نے مختلف جگہوں پہ ایڈریس کیا, اور انہوں نے جو آبزرو کیا, جو کچھ دیکھ کے آئے وہاں سے, وہ پبلک کے سامنے رکھا. بات یہ ہے کہ حقائق جتنا جی چاہے آپ چھپانے کی کوشش کریں, آج کل میڈیا کا دور اور میڈیا کے وسائل اتنے زیادہ ہیں, اور عوام میں اویئرنیس ہے کہ آپ اس کو 100% چھپا نہیں سکتے, وہ نکل آئے گی چیز باہر. البتہ یہ ایک خوش فہمی ہے کہ آپ 1 2 4 10 اکاؤنٹ بند کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا. محفوظ نہیں ہے. محفوظ اب تب ہوتے ہیں جب وہ آپ جرم کرنے بند کریں جن کا آپ کے اوپر الزام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بزدلانہ اور گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں کہ ہمارے 5-4 اینکرز کے اکاؤنٹس بند کر دیے اور سوچا کہ شاید انہوں نے بڑا تیر مارا ہے. یہ نہیں, ہمیں سب خبریں پہنچ رہی ہیں, اور میں 2-3 گروپس میں, جنرل مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے وہاں سے. ہمارے گروپس میں لوگ ایسے موجود ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں ہمیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ گھٹیا پن, بالکل منہ کالا کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے کیا, اور حاصل میرا نہیں خیال کہ ان کو اس سے کچھ ہوگا. بڑی خوبصورتی سے بیان کیا آپ نے جنرل صاحب, انہوں نے منہ کالا کرنے والا کام کیا. اچھا جی جنید صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, پھر جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بڑی پیاری بات کی جنرل امجد شعیب صاحب نے, اور ہمیشہ کی طرح ان کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے نا کہ بڑے بے باک انداز میں بتا دیتے ہیں. بی بی سی انہوں نے کہا کہ کیا وہ خطرہ نہیں ہے, تو میرے خیال سے پھر بی بی سی سے زیادہ خطرہ جنید صاحب انہیں پاکستانی اینکروں سے, پاکستانی تجزیہ نگاروں سے ہے کہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں. یعنی ہماری جو آواز ہے وہ وہاں تک اتنا اثر رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میری بات کا برا نہیں مانیے گا, اثر نہیں رکھتی. جی ہندوستان میں جس قسم کی میرے پاس 200 سے زیادہ واٹس ایپ کلپس آئے جس کے اندر وہاں کی ایم این ایز, ممبرز آف دا پارلیمنٹ, خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ 10-10 لوگوں کا, یہ بی جے پی کے 10-10 لوگ اکٹھے ہو اور مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کرو اور ان کی عورتوں کی ریپنگ کرو. ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ گولیاں نہ چلاؤ, گولیاں بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں پر, ان کے لیے تلواریں خریدو, ان کو تلواروں سے ذبح کرو. دیکھیے یہ بات کہ انہوں نے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا, برا کیا, یہ بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے کہ اٹ از ناؤ بیکم اے فاسسٹ کنٹری, اور فاسسٹ کنٹری کی آپ اپیزمنٹ نہیں کر سکتے. آج بھی جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا, اس کو حکومت پاکستان کو کھل کے آ کے کہنا پڑے گا کہ یہ ہندوستان نے کروایا, اور ہندوستان پچھلے 25-30 سال سے یہ کام کروا رہا ہے. مگر ہم نے یہ نہیں کہا. کلبھوشن یادیو کے بارے میں میاں نواز شریف ستو پی کے سوتے رہے, زرداری نے بھی کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس چیز کو اون ہی نہیں کیا کہ وہ ایک ٹیررسٹ تھا. میرے ملک میں یہ ٹیررزم کنٹینیوسلی 25-30 سال سے کراچی میں, بلوچستان میں ہو رہا ہے. انہوں نے ہی ٹی ٹی پی کو بنوایا, انہوں نے ہی ٹی ٹی پی کو فنڈ بھی کیا. تو میڈم میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں بند کریں, اور یہ سمجھیں کہ آپ کس جانور سے ڈیل کر رہے ہیں.
یہ جانور ویسا نہیں ہے، یہ آپ کے رولز آف دا گیمز کے مطابق گیم نہیں کھیلے گا، اس کا رولز آف دا گیم کچھ اور ہیں۔ اس نے کشمیر میں جس قسم کا یہ کرفیو لگا کر ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، یہ آج ساری مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ آج ایک گھٹیا سا اس نے OIC نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از لاٹ مور دین دس۔ آج خان صاحب ستو پی کے سوتے نہیں رہے، انہوں نے ٹرمپ سے بھی بات، اور اس کے علاوہ انہوں نے برٹش پرائم منسٹر سے بھی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایکٹیو رہے، آج کچھ ہو گیا۔ واٹ نیڈس ٹو ہیپن از کہ وی ہیو ٹو گو آن ٹو اے میسو ڈپلومیٹک اوفینسو ایٹ میک 5 in which Pakistan's Prime Minister will have to go to many capitals of the world، اور وہاں جا کے انہیں بتانا پڑے گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کیا کر رہا ہے، اور ہندوستان کو کیسے روکا جائے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فاسسٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اچھا جنید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک اپنا موقف ہے، احترام ہے۔ جی جی پلیز کمپلیٹ کریں، جی کیجئے۔ کہ یہ ساری چیز ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہندوستان ہے کیا اور وہ کر کیا رہا ہے۔ یہ خالی کشمیر کی بات نہیں ہے، کشمیر میں ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں کی بھی بات ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بھی ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ آج صبح سے یہ کیوں ہم نے کنڈیم نہیں کیا کہ کوئٹہ کے اندر انہوں نے جن صاحب کا وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا طالبان سے ڈائریکٹ لنک ہے، اور وہ اب کشمیر یہ اس کو بھی ڈیریل کرنا چاہتے ہیں۔ What I am saying is کہ پاکستان has to go on to a much more offensive mode rather than this sort of catch and mouse game. We have to be serious about it. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنرل صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اس موڈ پہ کیسے جایا جائے، کیا کیا جائے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت نے کچھ اقدامات تو اٹھائے ہیں، اور چیف آرمی سٹاف بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو فرینکلی میں آپ سے بات کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا لیڈ بیک تھا۔ ہمیں جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے، میں تو اس وقت سے لکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ آج کی بات نہیں ہے، جب BJP کی پہلے گورنمنٹ تھی، جب اس میں واجپئی صاحب تھے، اس وقت سے یہ ان کے منشور کا حصہ ہے کہ 370 ختم کریں گے، 35 ختم کریں گے۔ ہم میں سے کس کو یہ نہیں پتا کہ RSS کا ایجنڈا کیا ہے، جب سے 1925 سے بنی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کنورٹ کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا جی وہ لا بھی پاس کریں کہ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، یا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا یا ان کو مار دیا جائے گا۔ اور یہی وہ جو تھا، یہ ملاصوبش یہی کر رہا تھا، سربیا جو کووننٹ آف سبز، یہی اس میں چیز ہے۔ تو بہرحال اب ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں، یہاں پر پاکستان، جس طرح میں بھی کہہ رہے تھے کہ انتہائی مؤثر، کوآرڈینیٹڈ جو ہے نا یہ، اور سسٹینڈ، یہ نہیں کہ آج کر کے ختم ہو جا رہے ہیں، یہ سسٹین کرنا ہے ہمیں، چلتے رہنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اپنے گھر کے اندر یہ جو بھی امجد صاحب، جناب امجد شہید نے بات کی، بالکل اگری کرتا ہوں، جو ہماری عدالتیں ہیں نا، ان کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی کہ مقدمات جو ہیں جو بڑے بڑے، ان کا جلدی فیصلہ کریں، یا ان کو بری کریں یا سزا دیں، تاکہ قوم اس میں لٹکی نہ رہے اور روز کے حساب سے کوئی نیا ڈرامہ نہ بنتا رہے ہمارے۔ مطلب یہ ایک بار آپ کو جو اندرونی طور پر جو اکنامک ویکنیسز ہیں ان کو آپ نے دور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو، اور جو پولیٹک ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں جہاں جہاں تفریق ہے مختلف قسم کی، مختلف لائنز پہ، ان کو ختم کرنے کے لیے لیڈرشپ کو آگے آنا پڑے گا۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی نیڈ اے مین جو آگے کھڑا ہو کے ذمہ داری لے اور لے کے چلے اس کو، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، اب جتنی مرضی ڈپلومیسی کر لیجئے، جو مرضی آپ بات کر لیجئے، دنیا اسی کی بات سنتی ہے جو اپنے پاؤں پہ مضبوط ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت تنہا ہے، چین کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا ہے، سب مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پاکستان اس وقت تنہا ہے، چین کے مفادات ہے، کھڑا ہوا اس کے بیچ میں۔ پاکستان کو اور پاکستانی کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے جس کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس میں اگر جنگ کی نوبت آتی ہے اور پاکستان کے بارے میں دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان اگر ضرورت پڑی تو پاکستان ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ اور جنرل راحیل شریف نے جو بات کی تھی گلگت بلتستان میں، جب مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ بھائی گلگت بلتستان سے مجھے فون آتے، جنرل راحیل وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے بھی آگے۔ پاکستان کو بحیثیت قوم یہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا۔ اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں، میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت RSS کے ایجنڈے میں انہوں نے پہلے ہمارا مشرقی بازو علیحدہ کیا، خود بڑا اس پہ کلیم کر رہے ہیں، پھر اب وہ نیکسٹ سٹیپ کے طور پہ آئے ہیں IHK میں، اس کو اگر وہ ہضم
ہم کرنے دیا اس کو، اس کے بعد پھر گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، اور پھر خدا نخواستہ پاکستان کو آئیں گے بیچ میں، اور اس میں امریکہ، اسرائیل سب کو سپورٹ کریں گے اس میں. یہ میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جنرل امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، ویسے بھی 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں. بڑی اچھی بات کی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے کہ تمام جو ممالک ہیں ظاہری بات ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی جنرل امجد شعیب صاحب، یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ کی تصویر کے ساتھ کس حساب سے کھڑے دکھائی دیے مقبوضہ کشمیر کی ریلی میں؟ کیا کیا مریم نواز نے کشمیر کے لیے؟ یہ کیا اظہار یکجہتی تھا؟ دیکھیے کیا کچھ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کرپٹ لوگوں کے اپنے مفادات شامل ہیں، ورنہ کوئی بھی دفاع نہ کرے. آخر اخلاقیات دنیا میں کوئی چیز ہے، انسان کا ضمیر دنیا میں کوئی چیز ہے. جب بھی کبھی کسی پہ الزام آتا ہے ذاتی نوعیت کا کہ جس نے یہ پیسہ کھا لیا، یہ کرپشن کی، تو اخلاقیات یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جناب آپ اپنا جا کے مقدمہ لڑیں اور اپنے آپ کو کلیئر کرائیں، یا جو اگر آپ پہ الزام ثابت ہوتا ہے تو سزا کاٹیں. بری ہو جائیں گے تو آ کے آپ اپنی پارٹی سنبھال لیں جب تک آپ پہ مقدمہ ہے، آپ پارٹی سے علیحدہ ہوں. لیکن یہاں تو وہ ساری پارٹی اس کے دفاع میں لگ جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ قومی مفادات سے زیادہ ذاتی مفادات، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کا ساتھ دینے سے ان کی اپنی کرپشن جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک نیٹ ورک ہے جس کو توڑنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک مربوط انتظام کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ عدالتیں کرپشن کے لیے زیادہ ایفیشنٹ کام کریں، اور مثلاً اسلام آباد میں پنڈی میں صرف 2 عدالتیں ہیں، اس کو 2 کی بجائے آپ 4 کر سکتے ہیں، 6 کر سکتے ہیں اگر مقدمات زیادہ ہے. اسی طرح لاہور اسلام آباد میں تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ ادھر توجہ دینی ہوگی. اسی طرح نیٹ کی ایفیشنسی کو بڑھانا ہوگا. یہ کام کریں تاکہ لوگوں سے جان چھوٹے. ایک بات میں اور کر دوں کہ یہ بالکل خطرات موجود ہیں جو جنرل مصطفیٰ بھی ذکر کر رہے تھے اور جنید بھی، لیکن جنید صاحب نے بڑی درست بات کی کہ آپ کو اپنی ڈپلومیٹک کیمپین جو ہے وہ بڑے میسو سکیل پہ چلانی ہوگی، اور اس میں جو ایلیمنٹ آپ ایک کشمیر کے علاوہ جو ایلیمنٹ آپ نے بتانا ہے دنیا کو، وہ باور کرانا ہے کہ ہٹلر کے ساتھ ہم موازنہ کیوں کر رہے ہیں. یہ فیسزم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ باقی دنیا کو بھی نظر آنا چاہیے تاکہ اس کا احساس بڑھے. اور دنیا نے ہٹلر کے اس مائنڈ سیٹ کا رزلٹ دیکھا تھا، پوری دنیا نے بھگتا تھا. اگر آج ایک اسی کے جوتوں میں آگے چلتا نظر آ رہا ہے اور کل کو وہ بھی ایک آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، تو دنیا کو آج ایکٹ کرنا ہوگا. وہ بھی ہمیں ایک نیریٹو چلانا ہے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مودی کا جو ظلم و بربریت ہے کشمیر میں، پہلی بات تو یہ کہ 370 کے جانے کے بعد کشمیری متحد ہو گئے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کشمیر کے اندر کوئی اپنا نام لیوا ملے گا، تو وہاں پہ آزادی کی تحریک پہلے سے کہیں مضبوط ہوگی. دوسرا، مسلمان کی یہ سرشت میں نہیں ہے کہ وہ ظلم کے نیچے دبا رہے. بھارت یہ 25 کروڑ لوگوں کو جو لاٹھیوں سے مار مار کے لنچنگ کر رہے ہیں، یہ کب تک کریں گے؟ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اگر ان میں سے کچھ بھی لوگ جو ہیں وہ جہادی بن گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. سو بھارت حقیقتاً آج بھی یہ جو ہم سیکورٹی کونسل میں ان کو لے کے گئے ہیں، یہ ہم سے زیادہ کمال بھارت کے اپنا ہے مودی صاحب کا، جنہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور جو قدم مودی صاحب سارے اٹھاتے جا رہے ہیں یہ ان کی اپنی تباہی کے قدم ہے. تو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے حالات پیدا کر رہا ہے. ان کے اپنے مسلمان اٹھیں گے اور وہ جہاد کریں گے ان کے خلاف. ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا ان مسلمان کے ساتھ ہاتھ کیا ڈالا تھا انہوں نے. جی ٹھیک ہے جی. مجھے تو خود یہ لگتا ہے کہ بہت سے 1947 مزید ہو سکتے ہیں. جس طرح ہندوستان کے سینے سے چیر کے ہم نے پاکستان نکالا تھا، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے جائے گا. اور جو خالصتان تحریک ہے وہ بھی زور پکڑی ہے. کوئی مائنورٹی وہاں پہ خوش نہیں ہے، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ سکھ کمیونٹی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو. پتہ نہیں کتنی تحریکیں ہوں گی. اور وہ بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو منظور پشتین ٹائپ کریکٹر یہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کے تھرو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ لیں گے. لیکن دیکھیے گا کہ جو سازشیں وہ بن رہے ہیں پاکستان کے لیے، جو سازشیں وہ کر رہے ہیں، ان کا بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دیکھ لیجئے گا، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ میں کلوزنگ کی طرف جانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. جنرل امجد شعیب صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اور جنید احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. جس نے پروگرام مس کر دیا، رات 2 بجے آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لنک اویلیبل ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. آج کی تاریخ کے ساتھ بول نیوز کے چینل پر. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیض اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।